जिंदगी टेलीविजन पर लाइव शो फजल रबी में हम सब आपको यीशु मसीह के नाम से खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद और ईमान है आप खुदावंद की पनाह में खुश व खुरम होंगे। फिर से मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि उसकी बातें हम सीख सकते हैं, उसकी बातें हम कर सकते हैं। जो अल्फाज आज़ाद शख्स के मुंह से निकलते हैं वो भी अल्फाज ही होते हैं, और जो शख्स गुलाम है उसके मुंह से जो अल्फाज निकलते हैं वो भी अल्फाज ही होते हैं, लेकिन इनमें इम्तियाज जरूरी है। किसी शायर ने यह कहा था कि बोल के लब आजाद हैं तेरे। जब खुदा किसी जिंदगी में अपना मुकाशफा, अपना भेद खोलता है और वो जिंदगी खुदा के साथ मिलाप की बरकत से आशना होती है, उस जिंदगी में खुदाई नूर भर जाता और तारीकियां खत्म हो जाती हैं, तो वो नूर ना सिर्फ उस जात को मुनव्वर करता है बल्कि उसकी रोशनी से बहुत सी दीगर जिंदगियां भी फायदा उठाती हैं, मुनव्वर होती हैं, और खुदा की रोशनी जहां जहां पहुंचती है वाज़े तौर पर जाना जा सकता है, देखा जा सकता है, समझा जा सकता है कि कुछ ना कुछ बदला है। और जो अल्फाज खुदा के आजाद किए हुए शख्स की जिंदगी से निकलते हैं, मैं भी आज शायर के साथ यही कहता हूं, बोल के लब आजाद हैं तेरे। और जो लोग इन अल्फाज की गहराई से छुए जाएंगे वो जानेंगे कि आजाद किए हुए शख्स के अल्फाज सिर्फ अल्फाज नहीं होते, उसमें खुदा की रोशनी, खुदा की मोहब्बत, खुदा की पाकीज़गी हमें नजर आती और महसूस होती है। आज फिर हमारे साथ पास्टर जाशुआ होंगे और हम उनकी गवाही और उसके साथ साथ सवालों जवाब का सिलसिला जारी रखेंगे। पास्टर जाशुआ, फिर आज आपको लाइव शो फजल रबी में जिंदगी टेलीविजन पर खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? हाँ जी, खुदा यीशु मसीह का बड़ा फजल है और पेट से तमाम सामिन हज़रात को मैं खुदा यीशु मसीह के नाम में सलामती मांगता हूँ और खुदा उनका मशकूर हूँ कि जो खुदा ने आज फिर जिंदा को ज़मीन पर रखा ताकि उसके ज़िंदा खुदा उनकी गवाही दे सकें। जी बहुत शुक्रिया। जी मैं चाहूंगा कि जहां से सिलसिला मुनक़ता हुआ था, रुका था, वहीं से हम इसको जारी रखेंगे। आप हमें बता रहे थे कि जब मुश्किलात में से आपको गुजरना पड़ा, तो मैं चाहूंगा कि कौन कौन सी मुश्किलात में से आपको गुजरना पड़ा और उनका सामना आपने कैसे किया। और मैं आपसे ये भी चाहूंगा कि आज जो मुख्तलिफ मुल्कों में, मुख्तलिफ जगहों पर मसीह को कबूल करने के वसीला से लोग दुखों में से गुजर रहे हैं, उनके लिए भी आप कुछ कहें। तो आपका वक्त है, वहीं से जारी रखिए। मुश्किलात आई, उनमें से कैसे गुजरे? जी, मैं खुदा यीशु मसीह का मशकूर हूँ और इस बात पर यकीन महकम है कि मेरा खुदा जिसको यीशु मसीह के नाम से जाना और पहचाना जाता है, उसकी दी हुई ज़िंदगी के वसीला से मैं आप तमाम लोगों को बता देना चाहता हूँ। जैसा कि हमने लास्ट वीक में मैं आपको बता रहा था कि जब यीशु मसीह को मैंने अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया, तो मुझे ना सिर्फ अपनों की वजह से बल्कि बेगानों की वजह से भी मुश्किलात का, अज़ीज़तों का, दुखों का, मुसीबतों का सामना करना पड़ा। मेरे अज़ीज़ों, जैसा कि लास्ट टाइम मैं बता रहा था कि जब खुदावंद यीशु मसीह का फ़ज़ल मुझ पर हुआ और मैंने मसीह होने का मुझे हक़ बख्शा गया, तो सबसे पहले खुदा के कलाम के मुताबिक कि जिस तरह
बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि तेरे घर ही के लोग तेरे दुश्मन होंगे। तो खुदा उनका मैं शुक्र करता हूँ कि वो कलाम मेरी ज़िंदगी में पूरा हुआ और सबसे पहले मेरे घर वालों ही ने मेरी मुखालफत की, बल्कि इस कदर कि मुझे जान से मारने की कई दफ़ा कोशिशें की गईं। जी, और यहाँ तक ही शुक्रिया नहीं। जाशवा साहब। मैं आपसे चाहूँगा कि आप थोड़ा-सा बता रहे थे कि आपकी टाँगें तोड़ी गईं, आपको मारा गया और आपने कहा जी, कई दफ़ा ऐसी कोशिश हुई। तो आप जी, थोड़ा-सा हमारे नाज़रीन को बताइए कि वो क्या-क्या कोशिशें थीं? थोड़ा-सा मुख्तसर जी। तौर से फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मुझे जब मेरे भाइयों ने पकड़ा, मुझे मारा और यहाँ तक कि इस कदर मुझे मेरे ऊपर तशद्दुद किया गया कि मैं अपना बैलेंस, अपने होश बरकरार ना रख सका और हुँ, इस कदर मैं मुसीबत में, दुःख में मुब्तला था कि मेरी ज़ुबान से लफ़्ज़ पानी निकलता था, तो वो मुझे पानी की जगह पर यूरिन पिलाते थे, पेशाब पिलाते थे और कहते थे कि हाँ, अगर तू दोबारा कलमा पढ़ लेगा, अगर तू दोबारा मुसलमान हो जाएगा, तो फिर तुम्हें पानी मिलेगा, वरना यहीं तुम्हारे लिए पानी है। तो मैं खुदा का शुक्र करता और कहता, खुदावंद, मैं आपका शुक्र करता हूँ कि ये यूरन भी मैं समझता हूँ आपके नाम से जो मुझे मिल रहा है, ये यूरन नहीं बल्कि आब हयात है। और खुदा का मैं शुक्र करता हूँ, जब ये बात हुई तो तकरीबन 17 से 20 दिन तक मुझे यूरन ही पिलाया जाता रहा। और उसके बाद ऐसा हुआ कि मुझे मेरे भाइयों ने फिर एक दफ़ा पकड़ा और कहने लगे कि मुझे एक चर्च से उठाकर ले गए और मुझे कहने लगे कि तू बड़े मोज़े करता है। मैंने कहा कि भाई मेरे अंदर मोज़ात की कुदरत नहीं, बल्कि अलबत्ता मेरा खुदा जो यीशु मसीह है, उसके अंदर कुदरत है मोज़ात करने की और वो मोज़ा करते हैं। और कहते हैं हाँ, खुदा जो है उसको मानते हैं, खुदा मोज़े कर सकता है और खुदा आज भी मोज़ा करना चाहता है। मैंने कहा अगर खुदा मोज़ा करना चाहता है तो मैं कबूल करता हूँ और अगर कोई इंसान है तो इंसान मोज़ा नहीं कर सकता है। और यकीनन जब ये बात हुई तो मेरे भाई के जो मुझे पकड़कर घर ले गए, मुख्तलिफ और भी उनके साथी थे जो मुझे मार-पीट रहे थे और मैं दरमियान में खड़ा था और वो इर्द-गिर्द खड़े थे और भाई के हाथ में गन थी। और जब ये बात हुई तो उन्होंने बड़े ज़ोर के साथ यही बात कहते हुए कभी आगे-पीछे जा रहे हैं और मुझे कहते हैं आज भी मुआवज़ा होने वाला है, आज भी मुआवज़ा होने वाला है। और यकीनन जब ये बात हुई तो भाई ने मेरे टाँग के ऊपर, ये पिंडली के ऊपर जो है पीछे बैक से हमला किया और गन के बट के साथ मुझे मारा और मेरी हड्डी जो थी टाँग की वो ब्रेक हो गई और वो टूट गई और ऐसे जैसे वो एक कलम की सूरत में है, वो दोनों तरफ से टूट कर सामने आ गई। और जब बाहर निकले तो हँसना शुरू हुए और कहने लगे कि अब बता कि अब उसी खुदा को ख़ैर जिस खुदा को तू खुदा कहता है कि वो ये मुआज़ा करे। मैंने कहा हाँ, देख मेरे भाई, मैं इस बात पर ईमान रखता हूँ कि जिस खुदा को मैं खुदा मानता हूँ, वो गैरतमंद खुदा है, वो गयूर खुदा है कि वो ज़रूर उसकी गैरत को तू मत ललकार। हुँ, कहता है कि फिर उसको कह कि वो ये टूटी टाँग ठीक करे। मैंने आसमान की तरफ निगाह की हुँ, और मैंने एक हाथ पाँव पर रखा और एक हाथ अपने टखने पर रखा और खुदा को कहा, खुदावंद, बेशक ये टाँग कट जाती है तो कट जाए, लेकिन आज आप साबित करें कि आप मेरे बाप हो और मैं आपका बेटा हूँ। और हुँ, खुदा का शुक्र है जब मैंने आसमान की तरफ निगाह की और यही 2 अल्फ़ाज़ कहे और मैंने ऐसे पकड़ कर पाँव से टाँग को ऐसे खींचा, तो वो हड्डी जो बाहर निकली हुई थी अपनी जगह पर फिट आ गई। और खुदा का शुक्र है, खुदा उसी वक़्त मेरे साथ बोला और खुदा ने कहा, मेरे बेटे, मैं तेरा गयूर खुदा हूँ, उठ और इनके सामने खड़ा हो। और हुँ, खुदा का शुक्र है मैं उसी वक़्त उठा, खड़ा हुआ और फिर खुदा ने कहा कि हुँ, नहीं, सिर्फ़ खड़ा ही नहीं होना, बल्कि तू यहाँ इनके सामने चल। और हुँ, जब मैं चलना शुरू हुआ, तो वो उनके ऊपर कँपकपी तारी हो गई, शिवरिंग तारी हो गई हुँ, और वो मुझे कहने लगे, "जा यहाँ से चला जा, हम तुझे मार देंगे।" मैंने कहा, "जल्दी करो, मार दो, मुझे हुँ, और क्या चाहिए?" क्योंकि जब मैं मरूँगा तो हुँ, मैं सीधा अपने यीशु के पास जाऊँगा, मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और ये मेरे लिए फ़ख्र की बात होगी कि मैं यीशु मसीह के नाम में मरूँगा और यीशु की वफ़ादारी में मरूँगा। मुझे और क्या चाहिए? मैं हुँ, सीधा अपने यीशु के पास जाऊँगा, हमेशा हुँ, की ज़िंदगी पालूँगा। और यही नहीं, बल्कि फिर एक दफ़ा ऐसा हुआ कि एक शख़्स को मेरे बड़े भाई ने हुँ, 10 लाख रुपए दिए कि इस शख़्स को मार दिया जाए। हुँ, और उस इलाके का पाकिस्तान की ये पंजाब का एक नामवर बदमाश था, जो उसको जनाब 10 लाख रुपए दिए गए कि इसको मार दिया जाए। और वो ऐसे ही रात हुँ, को जब मैं अपने कमरे में स्टडी कर रहा था,
تو اس کا چھوٹا بھائی جو ہے وہ میرے کمرے میں آ گیا۔ جب وہ میرے کمرے میں آیا تو میں اس کو دیکھ کر حیران بھی ہوا کہ میں نے کہا کہ اس کا نک نیم حاجی تھا اور وہ چھٹی اور ساتویں جماعت میں میرا جو کلاس فیلو بھی تھا۔ ہوں، اور جب یہ بات ہوئی وہ کمرے سے ڈور سے دروازہ کھولا تو اندر آیا۔ میں نے اس کو دیکھا، میں نے کہا او حاجی کیا بات ہے، خیر ہے؟ اتنی رات گئے تم آئے ہو؟ میں کوئی پولیس تو نہیں تمہارا پیچھا کر رہی؟ تو وہ خاموش، اس کی زبان سے کوئی الفاظ ہی نہیں نکل رہے ہیں۔ ہوں، اور میں جب یہ بات ہوئی تو وہ بڑا پریشان ہے۔ میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ کوئی بات نہیں، اگر تمہارے پیچھے پولیس ہے تو تم اندر آ جاؤ، یہ دوسرے کمرے میں چلے جاؤ، میں دیکھ لوں گا، ہمارے ہوتے ہوئے پولیس تمہارے کچھ نہیں کر سکتی ہے۔ ہوں، اور وہ شخص حیران پریشان ہو کر کھڑا ہو گیا، نہ آگے نہ پیچھے نہ بول رہا ہے۔ اور جب یہ باتیں ہو رہی ہیں تو اس کا بڑا بھائی اچانک کمرے میں آیا۔ ہوں، جب اس کا بڑا بھائی کمرے میں آیا تو کہتا ہے او حاجی چھوڑ اس طرح کام کے اگر کرنے لگے تو پھر تو کام پورے ہو گئے۔ اور وہ کہتا ہے کہ جب یہ بات ہوئی اس نے جناب گن کا بلٹ مارا اور سیدھی گن میری طرف کی، تو پھر مجھے پتا چلا کہ یہ شخص مجھے مارنے آئے ہیں۔ ہوں، اور جو ہی اس نے میری طرف گن کا بیرل کیا تو اس کا چھوٹا بھائی اس نے فوراً گن کے منہ کو اوپر کر دیا اور جو ہی اس نے اوپر کیا تو فائر ہوا۔ اور جب فائر ہوا تو وہی چھوٹا اس کا بھائی کہتا نہیں بھائی، اس شخص کو نہ مارو، یہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کو مارا جائے، کیونکہ میں نے اس کے ساتھ کھایا ہے، میں نے اس کے ساتھ پیا ہے، میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوں، لیکن یہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کو مارا جائے۔ وہ کہتا ہے کہ لائق ہو یا نہ ہو ہمیں کیا ہے، ہمیں تو جو پیسے ملے ہیں ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ ہوں، کہتا ہے نہیں بھائی، جو آپ کہو گے زندگی بھر میں تمہاری بات مانوں گا، لیکن اس کو کچھ نہ کرو۔ تو وہ کہتا ہے کہ یار دیکھ، رانوں کا پیسہ کھانا جو ہے نا وہ بڑا مشکل ہے، یہ ہضم نہیں ہو پاتا، کیونکہ میں ایک رانا فیملی سے تعلق رکھتا تھا۔ اور جب یہ بات ہوئی تو کہتا ہے رانوں کا پیسہ کھانا ہضم کرنا عام بات نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں بھائی، آج سمجھیں گے ایک ایسے شخص کے اوپر ہم نے اس پیسوں کو وار دیا ہے کہ جو اس لائق نہیں، زندگی میں شاید کوئی کام اچھا ہم سے نہ ہو پائے، لیکن یہ تو کام ہم کر لیں۔ ہوں، اور جب یہ بات ہوئی تو اسی شخص نے مجھ سے کہا کہ رانا یہ بات یہ ہے کہ تمہارے بڑے بھائی نے ہمیں 10 لاکھ روپے دیے ہیں، تو ایسا کر، اگر بچنا چاہتا ہے تو اپنے گھر کو چھوڑ کر چلا جا، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ تم، وہ جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کرسچن ہو گیا ہے، اس سے پہلے کہ دنیا جانے کہ ہماری انسلٹ ہو، ہماری بےزتی ہو کہ ہم اس کو مار دیں یا کہ کسی وجہ سے مروا دیں۔ اور یہ بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ اس یہاں سے چلا جا۔ اور وہ بات تھی کہ اس وقت واقعے کے بعد میں نے اپنے گھر کو چھوڑ دیا، اور اس کے بعد بھی پھر مجھے پتا چلا ایک اور شخص ہے، اس کو 7 لاکھ روپے دیے گئے تاکہ مجھے مار دیے جائے۔ بہت اور شکریہ بہت جی جی جاری جی، رکھیے جاشوا صاحب اور اس کے بعد پھر میری یہاں تک کہ ایک پسلی بھی توڑ دی گئی۔ ہوں پسلی بھی توڑ دی گئی اس لیے کہ یسوع کو دوبارہ یسوع کو چھوڑ دے اور ہوں دوبارہ تو اسی مذہب میں آ جا جہاں سے نکلا ہے۔ اور یہاں تک ہی نہیں میرے عزیزوں، میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، میری ایک بڑی بہن تھی جو میرے ساتھ بڑا، ہم دونوں بہن بھائی آپس میں بڑا لگاؤ کرتے تھے، بڑے قریبی تھے بہن بھائیوں میں سے۔ اور یہ بات ہوئی کہ عید کا دن تھا، مجھے گھر سے نکلے ہوئے تقریباً 3 سال گزر گئے تھے۔ اور جب 3 سال گزرے تو میرا ہوں بڑا دل کر رہا تھا کہ میں بہن کو ملوں۔ میں ہوں نے گھر میں فون کیا تو بہن کہتی ہے کہ نہ بھائی گھر نہ آنا، کیونکہ پہلے ہی حالات بڑے خراب ہیں، اور اگر آپ گھر میں آئیں گے تو کہیں بھائی آپ کو پکڑے نہ، اذیت نہ دے، کوئی ہوں تکلیف نہ دے۔ پہلے آپ کو پتہ ہے کتنی دفعہ انہوں نے آپ پہ تشدد کیا ہے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں بہن، جیسے خدا چاہے گا، خدا کی مرضی ہے، میرا بہت دل کر رہا ہے میں آؤں گا۔ تو پھر بہن نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ بھائی اگر آپ نے آنا ہے تو میں نے اس کو کہا کہ ہم عید کے دن آئیں گے، اور ہوں اس ٹائم میں آؤں گا جب لوگ سبھی نماز پڑھنے گئے ہوں گے عید کی، اس وقت میں آپ کے پاس آؤں گا۔ تو بہن کہنے لگی ٹھیک ہے۔ اور یہی بات ہوئی کہ جب سبھی لوگ چلے گئے ہوئے ہوں تھے، ہمارا رابطہ تھا میری بہن کے ساتھ، میں گھر گیا، بہن سے ملا، اور جب ملا تو بہن تھوڑی ٹائم میں ٹھہرا تو بہن کہتی ہے بھائی جلدی کریں، آپ یہاں سے چلے جائیں، کیونکہ آج بہت سارے لوگ بھائی کو بھی تنگ کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں یہ کوئی مولانا ہے کہ جس کے بھائی جو ہے وہ کرسچن ہو چکا ہے، تو ہوں بھائی بہت غصے میں ہے۔ بھائی کہتے ہیں اس نے ہماری انسلٹ کر دی ہے، بےزتی کروا دی ہے کہ اب ہم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں ہیں۔ اور جب یہ بات ہوئی میں وہاں سے نکلا، اور میں نے سوچا کہ میں قبرستان میں سے ڈیڈ اور دادا کی قبرستان میں سے وہاں سے ہو کر جاؤں گا۔ ہوں اور جب میں وہاں پر جا رہا تھا راستے میں میرے پھوپھو ملے اور وہ مجھے اپنے گھر میں لے گئے۔ ہوں اور جب یہ بات ہوئی تو بھائیوں کو پتہ چل گیا، وہ فوراً گھر میں آئے اور بہن کو آ کر کہنے لگے بتا کہاں ہے وہ؟ ہوں اس نے کہا
کہ بھائی مجھے نہیں پتا ہے کہ وہ کہاں ہے. کہتے نہیں تجھے پتا ہے، تجھ سے وہ ملنے آیا ہے، ہمیں پتا چلا ہے. وہ کہتی ہے کہ بھائی مجھے نہیں پتا، خدا کو پتا ہے. ہوں اور جب یہ بات کہی تو وہ بھائی کہنے لگے کہ اچھا، اس کا مطلب تو بھی اس کے ساتھ کیا ہے، کیونکہ اس نے بھی اللہ کہنا چھوڑا تھا اور خدا کہنا شروع کیا تھا. ہوں اب تو بھی خدا کہتی ہے. اور جب یہ بات ہوئی تو وہ کہتی ہے کہ نہیں، خدا جانتا ہے، مجھے نہیں پتا ہے. اس کی زبان سے خدا ہی نکل رہا تھا. ہوں اور اس نے کہا کہ بتا دے ورنہ میں تجھے مار دوں گا. اور یہی بات ہوئی کہ اس نے کچن میں اس بہن کو بند کیا، اس کے اوپر فرنس آئل ڈالا اور کہتی رہی کہ مجھے نہیں پتا، خدا کو پتا ہے وہ کہاں پر ہے. اور اس نے اس کے اوپر فرنس آئل ڈال کر اس کو آگ لگا دی اور کچن میں بند کر دیا. صرف ایک لفظ خدا کہنے کی وجہ سے ہوں اس بائی نے جن کے ہم نے ایک ماں کی کوکھ سے جنم لیا تھا، صرف اس وجہ سے اس بہن کو زندہ جلا دیا کہ میرا بھائی کرسچن کیوں ہوا ہے اور وہ تعلق اس کے ساتھ کیوں رکھتے، کیونکہ وہ تو کافر ہو چکا ہے. اور جی یہی نہیں جی جاری کہ رکھیے. کہ جب یہ بات کہ اس بہن کو زندہ جلا دیا گیا. اور یہی بات تھی کہ جس فیملی کو، ہمارے گھر میں ایک کرسچن فیملی تھی جس کو رکھا ہوا تھا گھر میں، کہ وہ بھاگتی ہوئی جب اس کے سامنے یہ میٹر ہو رہا تھا تو ہماری پھوپھو جو ہے اسی گاؤں میں رہتے تھے. وہ بھاگ کر پھوپھو کے گھر میں آئیں اور وہ آ کر پھوپھو کو جب یہ بات ہوئی کہتی ہے کہ ایسی ایسی بات ہوئی ہے کہ ندیم کے بارے میں مولوی صاحب پوچھ رہے تھے، مولانا صاحب پوچھ رہے تھے، اور انہوں نے ایسا کیا کہ بہن کو جو ہے نا وہ مار رہے ہیں. اور اس کو وہ کہتے ہیں میں تجھے زندہ جلا دوں گا، میں تجھے مار دوں گا، تو آپ آئیں اس کو بچائیں. جب یہ بات ہوئی تو پھوپھو نے مجھے کہا کہ تو جلدی کر یہاں سے نکل جا، یہ نہ ہو کہ وہ یہاں پر آ جائے اور تجھے مار دیں. اور یہی بات ہوئی کہ پھوپھو کے جانے سے پہلے انہوں نے کچن میں بند کر کے اس کو زندہ جلا دیا، صرف اس وجہ سے کہ تو نے خدا کیوں کہا ہے. ہوں اور اس کے بعد پھر میرے ایک اور ایسے دوست بھی تھے، میرے بھائی بھی تھے، میرے چچا زاد بھائی تھے. ایک دفعہ ایسے ہوا کہ بھائیوں نے مجھے سول ہاسپٹل گوجرانوالہ سے پکڑ لیا. اور جب پکڑا تو وہاں پر ایک چوک، بڑا مشہور چوک ہے، وہاں پر مجھے پکڑ کر مار رہے تھے. اس قدر مار رہے تھے کہ میں زمین پر گر گیا اور مجھے ہوش نہ تھی کہ میرا وہی دوست جو کزن تھا، پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا کہاں سے آیا، اور وہ آ کر بھائیوں کو روکنے لگا، کیوں اس کو مار رہے ہو، کیوں ایسے کر رہے ہو. اور جب بھائیوں نہ رکے تو وہ میرے اوپر لیٹ گیا ہوں کہ شاید کسی طریقے سے بچ جائے. اور جب یہ بات ہوئی کہ وہ اسے جیسے ادموا کر کے چھوڑ گئے اور ہم دونوں بے ہوشی کے عالم میں تھے اور لوگوں نے پکڑ کر ہمیں ہاسپٹل میں پہنچایا. اور جب مجھے ہوش آئی اور وہ بھی اسی ساتھ ہی وارڈ میں تھا تو میں نے اس سے پوچھا، ہم پیار سے ایک دوسرے کو نا ظالم بچہ کہا کرتے تھے، اور میں نے اس کو کہا کہ ظالم بچے تو نے کیوں ایسا کیا، حالانکہ تجھے پتا ہے کہ یہ کیوں مجھے مار رہے تھے، تمہارا بھی حق بنتا تھا کہ مجھے مارو، لیکن تو نے ایسا کیوں کیا. دیکھ، جس خدا کو تو مانتا ہے اسی خدا نے مجھے بھی پیدا کیا ہے، تو میں کیسے مار سکتا تھا، کہ میں تجھے کیسے مار سکتا تھا. جس خدا کو جو تو مانتا ہے اسی خدا نے مجھے پیدا کیا. تو کیا ہوا، آفٹر 3 days اس بھائی کی بھی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی. اس بھائی اسی مار کی وجہ سے بھائی کو مار دیا گیا کہ اس نے کیوں اس کو بچانا چاہا. میرے عزیزو، یہی نہیں بلکہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نہ صرف دیکھیں اس بھائی کو اس لیے مارا گیا کہ وہ مجھے کیوں بچا رہا تھا، بہن کو اس لیے مار دیا، زندہ جلا دیا گیا کہ اس نے خدا کیوں کہا. میرے عزیزو، یہی نہیں کہ صرف بہنوں کی قربانی نہیں، بھائیوں کی، دوستوں کی قربانی نہیں، بلکہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ صرف اپنوں ہی کے اپنے میرے گھر جو میں کہتا ہوں اب وہ گھر میرے اپنے نہیں بلکہ وہ بیگانے ہیں، کیونکہ وہ اب کوئی ان سے پوچھے کہ وہ کہاں ہے تو وہ کہتے ہیں وہ مر گیا ہے. اب لوگوں کو وہ بتاتے ہیں کہ وہ مر چکا ہے. میرے عزیزو، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب مسیح یسوع میں مجھے بیٹا ہونے کا حق بخشا گیا تو نہ صرف مجھے اپنوں کی طرف سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا بلکہ بیگانوں کی طرف سے بھی. بیگانے جو میرے بھائی مسیحی تو نہیں تھے، جو کہ جس ماں کے پیٹ سے ہم نے جنم لیا
मैं समझता हूँ अब वो नहीं बल्कि वो बेगाने थे कि जिन्होंने मुझे मारा, मुख्तलिफ तरीकों से मेरी हड्डियाँ तोड़ी गईं, मुझे पसलियाँ तोड़ी गईं और इस कदर के यूरन पलाते रहे, इस कदर के बहन को ज़िंदा जला दिया कि वो मेरे साथ क्यों ताल्लुक़ रखती थी। इस वजह से कि मेरे छोटे भाई को कि जो कि उसको पता जो मेरे से बड़े थे, जिनका नाम अमीनुल्लाह था, कि वो उनको पता चला कि फ़लाँ जगह पे भाई रहते हैं, तो वो मुझे कई दफ़ा मिलने के लिए आ जाते। और यहाँ तक खुदावंद का शुक्र कि वो संडे सर्विस में आना शुरू हो चुके थे। और जब बड़े भाई को पता चला, तो उन्होंने उसको इतना मारा कि उसकी कानों से और मुँह से और नोज़ से ब्लीडिंग होना शुरू हो गई और 1 महीना लाहौर जनरल हॉस्पिटल में रहने के बाद उसकी भी डेथ हो गई। सिर्फ इस वजह से कि जो काफ़िर हो चुका है, उसको तो क्यों मिलते हो? तुम्हारा हक बनता है कि तुम उसको शूट कर दो, उसको गोली मार दो और तुम उसको मिलते हो। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं मसीह यीशु में था, बाइबल कॉलेज का स्टूडेंट था, तो वहाँ पर भी ऐसा हुआ कि मेरे भाई वहाँ पर आ गए, कुछ अपने मुस्लिम साथियों को लेकर। वहाँ पर उन्होंने आकर बहुत सारा शोर-शराबा किया। हमारे बाइबल कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे कि उन्होंने मुझे इस वजह से बाइबल कॉलेज से निकाल दिया कि तुम्हारी वजह से कहीं हम भी मुश्किल का शिकार ना हो जाएं, तुम्हारी वजह से कहीं हम पर कोई मुसीबत ना आ जाए, कहीं हमारे इस कॉलेज को जला ना दिया जाए, तबाह बर्बाद ना कर दिया जाए। मेरे अजीजों, ये वो बातें थी कि जिसकी वजह से कि मैं इस बात पर मशकूर भी हूँ अपने खुदावंद यीशु मसीह का कि खुदावंद ये मुश्किलात, ये दुख, ये मुसीबतें मुझे अपनी वजह से नहीं बल्कि आपकी वजह से बर्दाश्त करने पड़े। और मेरे अज़ीज़ों कि यहाँ तक कि मुझे अपने जो मेरा बाय बर्थ सिटी था गुजरांवाला, उसमें अब तक मेरी नो एंट्री है। कि मेरे घर वालों की वजह से, मेरे उन उस्ताज़ा की वजह से, मेरे उन जमायती भाइयों की वजह से कि गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट में नो एंट्री है कि अगर कहीं भी ये नज़र आए तो इसको शूट कर दो, गोली मार दो क्योंकि ये वाजिबुल कत्ल है। बहुत शुक्रिया पास्टर जाशुआ। ये ईमान अफरोज बातें जो मसीह की पैरवी में हमें मुश्किल कठिन मरहलों से गुजरना पड़ता है। जाशुआ साहब कलाम में तो ये लिखा है कि जान देने तक वफादार रह, मुश्किलों में से गुजरना पड़ेगा, लेकिन आपका ताल्लुक एक उलमा के घराने से है। तो जब हम वहाँ पर देखते हैं तो बहुत सी आयात हमें मिलती हैं इस्लामी तालीम में। लिखा है कि दीन में जबर नहीं है। जी। तो ये आप थोड़ा बताइए कि जब ये बात है तो फिर जबर तो है, जी। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? जब आपका ताल्लुक वहां से है, जब लोग जुल्म करते हैं, इंतहा करते हैं मुजालम की, तो दीन में तो जबर नहीं, फिर वो किसको फॉलो कर रहे होते हैं? बल्कि मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा कि माफ कीजिए। जी, अक्सर मैं उस ईमान के हवाले से बात करूँगा कि ईमान की इक़साम में से एक किस्म ये भी है कि खाली ईमान। खाली ईमान जब होता है, तो फिर कहा कुछ और जाता है और किया कुछ और जाता है। तो आप और ईमान की मुर्दा जी, ईमान कह सकते हैं फिर, या जी। खोखला ईमान खा कह सकते हैं? खोखला ईमान कह सकते हैं, लफ्ज़ी ईमान कह सकते हैं या कि मुर्दा ईमान कह सकते हैं कि जो कि हम ज़ुबान से तो कहते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं किया जाता। तो इस और ये वो बात जी जी, जी ये वो कीजिए। बात है कि कहा तो जाता है कि आमनतु बिल्लाहि व मलाइकातिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर, कि हम ईमान रखते हैं सबका किताबों पर, हम ईमान रखते हैं सबका नबियों पर, हम ईमान रखते हैं रोज़े क़यामत पर और दोबारा जी उठने पर, हम ईमान रखते हैं मलाइका पर। लेकिन बात ये है कि हम सिर्फ़ ईमान रखने से कुछ नहीं होता जब तक अमलन, फ़िलन और कौलन उसको कबूल ना किया जाए। तो इसकी जो तफसीर और आप एक आपका माजरत आपको रोका है, जी। दीन में जबर नहीं है, तो 1400 साल हो गए, क्या कोई समझा नहीं सका या कोई समझना नहीं चाहता, या क्या मसला क्या है? ये थोड़ा सा, चूंकि आप उस पस मंजर से आए हैं, खोलिए। बहुत से उलमा
اور دیگر مذاہب کے لوگ بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، شاید کہ کسی کے دل میں اتر جائے تیری بات تو کیجئے بات، بول کے لب جی آزاد ہیں تیرے، آج موقع خدا نے دیا، اس کو کھولیے، اس بات کو چیلنج آمین. کیجئے میں لوگوں کو۔ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں بائبل اقدس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، ان کے دلوں پر چربی چھا چکی ہے کیونکہ وہ سنتے ہوئے بھی نہیں سنتے اور دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھتے. اور اسی طرح پہلا سپارہ سورۃ البقرہ دوسری سورہ میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم والا سمعہم والا ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. ان کے دلوں پر مہرے ہیں، ان کی آنکھوں پر مہرے ہیں، ان کے کانوں پر مہرے ہیں، ان کے دماغ پر مہرے کر دی گئی ہیں، اور ان کے لیے ہمیشہ والا عذاب عظیم ہے. کن لوگوں کے لیے؟ کہ جو سمم بکمن عمین فاہم لا یرجعون ہیں، کہ جو دیکھتے، جو اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں لیکن اس کو قبول نہیں کرتے ہیں. تو اس اور سے یہ وہ لوگ ہیں، جی جاری اور رکھیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ساری عمر یہ کہتے رہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم کہتے رہتے ہیں، اے اللہ ہمیں سیدھا راہ دکھا، اے اللہ ہمیں سیدھا راہ دکھا. لیکن ساری عمر جو 7 سال سے لے کر گور تک، قبر تک یہ کہتے رہتے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور پھر بھی ان کو سیدھے راہ کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے. کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مردہ ایمان رکھتے ہیں، لفظی ایمان رکھتے ہیں، خالی ایمان رکھتے ہیں، جو ادھورا ایمان رکھتے ہیں، لیکن وہ حق کی، سچائی کی تعلیم کو قبول نہ کرتے ہیں اور نہ ہی اس تک پہنچ سکتے ہیں. جی بہت اور شکریہ۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. یہ صرف لفظی بات ہے رحمت للعالمین کی، لیکن قولن فعلن نہیں ہے. قولن فعلن یہ کہا جاتا ہے کہ جو اسلام کو چھوڑ جاتا ہے یا اس مذہب کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کو اڈاپٹ کر لیتا ہے، وہ تو واجب القتل گنا جاتا ہے. یہ کیسی بات ہے کہ احادیث میں کہا جاتا ہے کہ ہاں وہ واجب القتل ہے، اور قرآن میں کہا جاتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ اگر وہ سارے جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں، اگر رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، تو پھر اس بات کو واجب القتل کیوں قرار دیا جاتا ہے؟ کہ کیا اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ جو کہ صلح حدیبیہ لکھا گیا، اور جب صلح حدیبیہ میں یہ واضح طور پر شرط لکھی گئی تھی کہ اگر مکے والوں میں سے کوئی مدینے میں آ جائے، یعنی کہ مکے والوں میں سے کوئی اگر اسلام قبول کر مدینے والوں کے پاس آ جائے گا، تو اور مکے والے اگر وہ ڈیمانڈ کریں گے ہمیں یہ شخص واپس کر دے، تو ہم ان کو واپس کر دیں گے. اور اگر کوئی مدینے والا مکے والوں کے پاس چلا جائے گا، اس کا لب الباب کیا ہے کہ اگر کوئی اسلام کو چھوڑ کر مکے والوں کے پاس چلا جائے گا تو ہم کوئی ڈیمانڈ نہیں کریں گے اس کو واپسی کی، اور اس کو آزاد چھوڑ دیں گے. اور میں یہ بات کہتا ہوں، آج کیا وہ لوگ جو اس بات کا فتویٰ جاری کرتے ہیں کہ جو لوگ اس قرآن کی تقلید کرتے ہیں، اس قرآن کے بلیور ہیں، کیا وہ لوگ جو اہل حدیث اور اہل سنت کہلاتے ہیں، کیا وہ لوگ جو سنت نبوی کے دعوے دار ہیں، وہ لوگ جو احادیث نبوی کے دعوے دار ہیں، کیا ہم اس کی حدیث کو مانتے ہیں؟ ہم اہل قرآن ہیں جو قرآن کی تابع داری کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں. کیا وہ بھول چکے ہیں کہ صلح حدیبیہ میں کیا لکھا گیا تھا؟ کہ وہاں پر تو لکھا گیا تھا اگر کوئی شخص ہمیں چھوڑ کر چلا جاتا ہے تو ہم اس کی واپسی کی ڈیمانڈ نہیں کریں گے. اور آج کے اسلام میں ہمیں واجب القتل کا فتویٰ جاری کر دیا جاتا ہے. یہ ریئل میں ایمان مفصل نہیں ہے، یہ ریئل میں خالی اور مردہ ایمان ہے، یہ مردہ تعلیم ہے جو آج کے دعوے دار جو مفتی حضرات مفتی فتوے جاری کرتے ہیں، وہ صرف اور صرف مردہ ایمان اور مردہ تعلیم پر ایمان رکھتے ہیں، کہ زندگی ہمیشہ کی زندگی کی تعلیم پر نہیں. اور یہ بات میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی اس بات پر ایمان رکھتا ہے تو پھر اس تعلیمات کو ضرور پڑھ لیں جس کی بابت صلح حدیبیہ. یہ تو عام ایک بات ہے، یہ عام ایک بات ہے. صلح حدیبیہ بڑا مشہور یہ معاہدہ ہوا تھا، اور جب یہ پڑھیں گے تو پھر وہ فتویٰ جاری کرنے والے، میں اکثر کہتا ہوں کہ وہ خود ہی اس بات کو جان جائیں گے کہ ہم کون سی تعلیم کو مانتے ہیں. جی بہت شکریہ، جی میں شکر گزار ہوں. یہ باتیں آپ سن رہے ہیں، ایک ایسا شخص آپ سے بول رہا ہے
جس کی زندگی میں خدا نے اپنی باتوں کو صاف اور واضح کر دیا ہے، وہ یہ بتا رہا ہے کہ تعلیم، شریعتیں، ان میں نقب کیسے لگائی جاتی ہے، اور جب شریعتوں میں جھوٹ کی ملمہ کاری کی جاتی ہے تو پھر اس کے نتائج نہ صرف کسی مکتبہ فکر کے اندر بلکہ پوری دنیا میں جو پھل آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ شریعتوں میں جو نقب لگ چکی ہے، جو تعلیمات پر ایسے لوگ جو مذہب کو اپنی ذات کے لیے، اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، آپ کے سامنے تصویر واضح ہے۔ اور آج میں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خدا کی جگہ پر آ چکے، ان کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی، ان کی کوئی عدالت نہیں ہوگی، میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، بائبل مقدس میں واضح طور پر لکھا ہے، جو تلوار سے قتل کرتے ہیں وہ تلوار سے قتل کیے جائیں گے، جو کچھ آپ بیج رہے ہیں وہ آپ کو کاٹنا پڑے گا۔ ایسا ہوتا نہیں کہ آپ انگور بوئیں اور وہاں سے مولیاں اگ جائیں، اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ آپ سیب اگاتے ہیں اور وہاں سے تربوز نکل آئیں گے۔ اگر آپ موت کو بو رہے ہیں تو آپ کو موت ہی کاٹنا پڑے گی، اگر آپ نفرت کو بو رہے ہیں آپ کو نفرت ہی کاٹنا پڑے گی۔ اور جاشوا پر یہ بھید کھل چکا ہے، اب بیج کو بدلنا پڑے گا، اور یہ بیج بدلنے کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ خدا کی آواز کے شنوا ہوں۔ خدا آج آپ سے کیا کلام کر رہا ہے؟ جاشوا بھائی، آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ اس وقت جب یہ باتیں کر رہے ہیں تو ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے دل میں پھر ان لوگوں کے لیے کیا ہے اس وقت جو اس تعلیم پر عمل کر رہے ہیں؟ آپ کا باطن خدا نے بدل دیا ہے، آپ کیا ان کو کہنا چاہتے ہیں؟ یہ جو خدا کی محبت اور ترس آپ کے اندر بھر گیا، آنکھیں کھل گئی ہیں، آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں یہاں پر ان کو؟ میں ان تمام بہن بھائیوں کو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے وہ مصرف بہن بھائی ہیں جو مجھ سے جدا ہو چکے ہیں، یعنی کہ ان تمام اسلامی بہن بھائیوں کو میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ایک حافظ پر جب خدا کا فضل ہوا، صرف اس وجہ سے کہ میرے استاد نے کہا تھا کہ تو قرآن کو ترجمے کے ساتھ نہ پڑھنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور میں آپ سب تک یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کو پڑھیں، اور تاکہ جس طرح ایک حافظ جو تھا وہ اس پر رحم ہوا، ترس ہوا، اور وہ آج یسوع المسیح کا خادم ہے، سرونٹ آف گاڈ ہے، آج وہ آپ کو بتا دینا چاہتا ہے کہ میرے ان تمام بہن بھائیوں کو اور ان اسلامی مفکروں کو، علماء کرام کو یہ بات واضح میں ان پر کر دینا چاہتا ہوں کہ آپ واضح طور پر 30 سپارہ سورت آل عمران اور اس کی 55 ورس کو پڑھ لیں۔ وہاں پر لکھا ہوا ہے، نتباؤ کا فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اے عیسیٰ مسیح تیرے ماننے والوں کو غلبہ عطا کروں گا کافروں پر تا قیامت۔ اور یہ آیت ثابت کرتی ہے کہ جو عیسیٰ مسیح یعنی کہ یسوع مسیح کے ماننے والے ہیں وہ کافر نہیں ہے، بلکہ کافر وہ ہیں، منکر وہ لوگ ہیں جو یسوع المسیح کو نہیں مانتے، اور جو یسوع مسیح کو مانتے ہیں فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اور کافروں پر ان کو غلبہ عطا کیا جائے گا الی یوم القیامہ، روز قیامت تک۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کافر نہ ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ منکر نہ ہوں، تو پھر اس ورس کو آپ واضح طور پر سن لیں، پڑھ لیں، سمجھ لیں۔ بلکہ یہ ورس جو ہے عالم اسلام کو ایک چیلنج کی صورت پر سامنے پیش کی جاتی ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو کہتے ہیں کہ غالب آنے والا مذہب اسلام ہے، تو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، یا تو پھر قرآن کو آپ غلط ثابت کر لیں، یا پھر اپنے آپ کو غلط ثابت کر لیں۔ اور اگر قرآن کو
آپ غلط ثابت نہیں کریں گے تو پھر میرے یسوع مسیح کو آپ کو ماننا پڑے گا، اس کو شخصی نجات دہندہ قبول کرنا پڑے گا، اور کیونکہ اس کے بغیر اور کہیں بھی نجات نہیں، کیونکہ قرآن اس چیز کا دعوے دار ہے، قرآن اس چیز کی واضح تصدیق کرتا ہے کہ اگر آپ قرآن کے 30 سپارہ اور سورۃ آل عمران میں آپ واضح طور پر پڑھتے ہیں تو وہاں پر 30 سپارہ سورۃ آل عمران کی 50ویں آیت پر غور کریں تو وہاں پر آپ کو اس بارے میں پتہ چل جائے گا کہ ہاں کہ یہ صراط مستقیم سیدھا راستہ جو خدا کے پاس جانے کا راستہ ہے وہ صرف اور صرف یسوع المسیح کا راستہ ہے، اور یہاں پر لکھا ہوا ہے ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا ھذا صراط مستقیم، اور اس سے پچھلی آیت میں واضح طور پر لکھا فاتقوا اللہ واطیعون کہ ہاں عیسیٰ مسیح فرماتے ہیں میری اتباع کرو اور خدا سے ڈرو، کیونکہ یہی ھذا صراط مستقیم یہی سیدھا راستہ ہے۔ میں کہتا ہوں میرے عزیزوں میری بات بے شک نہ مانو، میری بات بے شک نہ مانو، بلکہ جس قرآن کو تم قرآن مانتے ہو اسی کی ہی بات مان لو، جو پیغمبر اسلام ہے، جو اس قرآن کا بانی ہے، یا کہ جس کی وجہ سے آپ کو یہ قرآن ملا ہے اس کی ہی بات مان لو، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ صراط مستقیم راہ جو ہے، جو کہ اس قرآن کی وجہ سے میں آپ کو یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں بائبل پڑھ کر کرسچن نہیں ہوا، بلکہ یہ قرآن کا ترجمہ، اس قرآن کا ترجمہ پڑھ کر میں نے یسوع مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہے، اور میرا ایمان ہے کہ جو بھی اس قرآن کو 30 سپارہ سورۃ آل عمران اس کی 55 ورس کو پڑھے گا تو وہ اگر کرسچن نہیں ہوگا تو پھر مسلمان بھی نہیں رہے گا۔ جی بہت شکریہ پاسٹر جاشوا، آپ نے بہت واضح طور سے یہ بات بتا دی، لیکن یہاں میں یہ بھی ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسلام کا یہ دعویٰ ہے کہ ابراہیم اسلام کے پیغمبر ہیں، عیسیٰ مسیح اسلام کے پیغمبر ہیں، تو اگر وہ اسلام کے پیغمبر ہیں تو اگر کوئی ان کی پیروی کرتا ہے تو اس کی مخالفت کیوں؟ اس کا آپ کیا جواب دینا چاہیں گے؟ بھئی آپ کے پیغمبر ہیں، اگر کوئی ان کی پیروی کر رہا ہے تو آپ مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کا نبی ہے، آپ کہتے ہیں جی وہ ہمارے نبی ہیں، تو یہ تضاد کیوں؟ اس کا کیا جواب دینا چاہیں گے؟ میں آپ کو یہ بات ڈاکٹر صاحب مجھے اس کوشچن پر ہنسی بھی آتی ہے، جو لوگ ایسی بات کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہاں جی ہم ایمان تو رکھتے ہیں لیکن وہ ایک نبی ہیں، وہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ سابقہ کتابوں پر وہ الہامی کتابیں ہیں۔ میں یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کے پیغمبر ابراہیم ہیں، اسلام کے پیغمبر عیسیٰ المسیح ہیں، پہلے نمبر پر میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام تو یسوع المسیح کے زمین سے آسمان پر صعود فرمانے کے بعد 571 سال بعد اسلام مارز وجود میں آیا ہے۔ جی 571 سال بعد 571 عیسوی میں اسلام جو ہے وہ مارز وجود میں آیا ہے، تو پھر ابراہیم اور عیسیٰ مسیح اور اسحاق اور یعقوب یہ کیسے اسلام کے پیغمبر ہو گئے؟ جی بالکل، یہ پہلے ایک نمبر پر تو جی آپ نے جی معافی چاہتا ہوں آپ کو روکا، یہ جی بات لمبی ہو جائے گی اگر اس طرف ہم چل نکلے۔ میں صرف آپ سے یہ چاہتا ہوں، آپ چونکہ اس پس منظر سے ہیں تو آپ جی یہ جی بتائیے، آپ کا نبی ہے، اس کی کو پیروی کرنے لگتا ہے اور مخالفت، یہ تضاد کیوں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں ہے یہ تضاد؟ میں تو پھر یہی بات کہوں گا کہ وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَاهَقَ الْبَاطِلَ، قرآن کا یہ فیصلہ ہے اور بائبل مقدس کا فیصلہ ہے، پس سچائی سے واقف ہو کے سچائی تم کو آزاد کرے گی کہ حق کے سامنے جھوٹ نہیں ٹھہر سکتا۔ جب حق کے سامنے جھوٹ آئے گا تو پھر اس کی مخالفت تو ضرور کرے گا، اور جو سچائی ہے جو پس سچائی سے واقف ہو کے سچائی تم کو آزاد کرے گی، سچائی آزاد کرتی ہے اور جھوٹ جو ہے وہ قائد کرتا ہے، اس لیے کہ جو اپوزٹ اسپرٹ سامنے آئیں گی تو پھر تو وہ ان کو روکیں گی۔ جی آپ دراصل یہ بتا رہے ہیں کہ یہ روحانی معاملہ ہے، ہاں جسمانی جی، معاملہ نہیں ہے۔ تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کی بات سمجھ میں آ گئی۔ جو سن رہے ہیں اگر کوئی کمنٹس کرنا چاہیں، پاسٹر جاشوا ہمارے ساتھ ہیں، اگر کوئی بات کرنا چاہے، جو باتیں انہوں نے بیان کی ہیں، کوئی سمجھتا ہے کہ یہ باتیں ایسے نہیں ہیں، اس وقت ہماری ٹیلی فون لائن کھلی ہیں
اور جو بھی آپ میں سے کال کرنا چاہے ضرور کال کیجئے۔ جاشوا صاحب ایک اور سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہاں پر، اسلام جی کی تعلیم ہے کہ 72 فرقے ہیں اور ان میں سے جو زیادہ تر ہیں وہ جہنمی ہیں اور ان میں سے ایک جو ہے وہ جنتی ہے، تو یہ میں نہیں جی کہہ رہا، احادیث میں لکھا ہوا ہے، اور ہمارے جو اسلامی بہن بھائی ہیں وہ کہتے ہیں جی کوئی بھی مسلمان جہنم میں نہیں جائے گا، اور یہ حدیث واضح کہتی ہے کہ صرف ایک جو فرقہ ہے وہ جنتی ہے، باقی سارے ہی جہنمی ہیں۔ تو کیا لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں اور سب یہ فرقے کہتے ہیں کہ جو جنت میں جانے والا ہے وہ فرقہ وہی ہے؟ تو پرکھیں گے کیسے؟ کسوٹی کیا ہوگی؟ کیسے کوئی جان سکے گا؟ اس پر کچھ روشنی ڈالنا چاہیں تو جی۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں جاشوا بھائی، جی اس سے پہلے کہ آپ اس بات کا جواب دیں ہم کال لے لیں۔ جی لے لیں جی، زندگی ٹیلی ویژن پر لائیو شو فضل ربی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کون صاحب یا صاحبہ اور کہاں سے؟ آپ کا وقت ہے، بات کیجئے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، یوسف بات کر رہا ہوں پاکستان سے۔ جی یوسف بھائی کیسے ہیں آپ؟ مسیح کی سلامتی آپ پر ہو۔ پاسٹر جاشوا ہمارے ساتھ ہیں، وقت آپ کا ہے، بولیے۔ بہت شکریہ بھائی جشوا، سب سے پہلے میں آپ کو مسیح کے خاندان میں مبارکباد کہتا ہوں کہ آپ مسیح کے خاندان میں آئے ہیں، اس کو آپ کو برکت دے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ ابھی جس طرح سے آمین۔ آپ گفتگو کر رہے تھے قرآن شریف کے حوالے سے، حضرت محمد کے حوالے سے، میں ایک چیز جو ہے وہ آج مسلمانوں کے آگے رکھنا چاہتا ہوں اس پروگرام کے توسط سے، وہ یہ ہے کہ جی معجزہ وحی اور الہام ایک ایسا عمل ہے کہ خود واضح ثبوت کا محتاج ہوتا ہے، اور جب جی تک مدعی الہام ایسے ثبوت نہیں کسی بات کا اعتبار نہیں ہو سکتا، اور نہ اس کا کلام انسان کے ایمان اور عمل پر الہی حکم رکھتا ہے۔ قرآن کے مطالعے سے جو مجھے معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ حضرت محمد نے اپنے کلام کے لیے ویسے واضح ثبوت نہیں دیے جیسے حضرت موسیٰ نے یا عیسیٰ مسیح نے اپنے کلام کی صنعت کے لیے دیے ہیں۔ ایک آیت آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ سورہ یوسف کی آیت 103 میں ذکر ہے کہ ذالک من انباء الغیب نوحی الیک وما کنت، یعنی کہ آیت کا ترجمہ وہ یہ ہے کہ اے پیغمبر یہ اخبار غیب میں سے ہیں جو ہم تیری طرف بھیجتے ہیں۔ جب برادران یوسف نے اپنی بات پہ اتفاق کیا اور وہ فریب کر رہے تھے تو تم ان کے پاس نہ تھے، یعنی جب حضرت یوسف کے بھائی حضرت یوسف کو بیچ رہے تھے تو اس وقت حضرت محمد وہاں پر نہیں تھے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کے ذریعے بھیجا کہ یہ قصہ یا یہ واقعہ ہوا۔ اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ حضرت محمد تو وہاں پہ ہو نہیں سکتے تھے، یہ تو ہزاروں برس پہلے کی بات ہے۔ جی میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، اور بلکہ مسلمان بھائیوں کو میرا یہ چیلنج بھی ہے اس حوالے سے، وہ یہ ہے کہ اگر محمد صاحب کے زمانے میں جس طرح سے یہ مکی صورت ہے اور وہاں پہ بہت سارے یہودی آباد تھے، اور وہاں پر اگر محمد صاحب جو تھے وہ یہودیوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے تو یہ واقعہ تورات میں بڑی تفصیل سے مرکوز ہے اور مسیحوں سے بھی پوچھ سکتے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یہ بات کیوں بھیجی؟ بالکل ویسے ہی بات ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ صبح اٹھ کے مجھے فون کر کے بولیں کہ یا یوسف بھائی مجھے خواب آیا ہے کہ امریکہ کا پریزیڈنٹ جارج بش ہے، یا مجھے وحی کے ذریعے بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ امریکہ کا جو پریزیڈنٹ وہ جارج بش تھا، تو میں بولوں گا ڈاکٹر صاحب اگر تو وحی کو لانے کی یا وحی پڑھ لیتے یا کسی سے پوچھ لیتے، تو یہ حرکت قرآن شریف میں ہوئی ہے۔ ایسی بہت سی آیات ہیں کہ محمد صاحب کو بتایا گیا کہ وحی کے ذریعے ہم آپ کو بتا رہے ہیں، حالانکہ وہ سینس نہیں بنتی، بالکل بھی، مطلب ڈزنٹ میک اینی سینس۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان آیات کو سامنے رکھنے کے بعد بھی مسلمان یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہے کلام یہ وحی کے ذریعے آیا ہے یا جبریل اس کو لے کر آیا ہے یا اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے آیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بہت شکریہ یوسف بھائی، آپ کی بات ختم ہو گئی یا آپ کوئی اور بات کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کا سوال پہنچ گیا پاسٹر جاشوا تک، کوئی اور بات کرنا چاہتے ہیں آپ یا میں؟ نہیں، بس بھائی یہ سوال کرنا تھا، بالکل بھائی کی کہانی سننے کے بعد مجھے اس طرح ایک آیت یاد آ رہی تھی قرآن شریف کی ورس 39 کی، سورہ 39 کی ورس 30 کہ اے محمد تم بھی مر جاؤ گے اور یہ بھی مر جائیں گے، اور مسیح کہتے ہیں کیونکہ میں زندہ ہوں تو تم بھی زندہ رہو گے۔ بہت شکریہ بھائی یوسف، آپ ہمیشہ بہت قیمتی اور عمدہ باتیں کرتے ہیں، اس کے لیے شکریہ۔ خداوند آپ کو برکت دے اور محفوظ رکھے۔ میں یہاں پر یہ بات اپنے تمام ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں، خاص طور پر ہمارے جو مسلمان علماء اور بہن بھائی ہیں، کہ یہ ساری تعلیمی باتیں ہیں اور ان کا مقصد صرف سیکھنا ہے۔ پہلے کافی دفعہ میں عرض کر چکا ہوں کہ کسی مذہبی ہستی کی بے عزتی مقصد نہیں ہے،
बातें लिखी हुई हैं, तफसीरें इसलिए हैं, किताबें इसलिए हैं कि लोग सीखें, पढ़ें और जानें। तो इन सवालात का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, इस प्रोग्राम का एक ही मकसद है, हम सब खुदा की मखलूक हैं, खुदा ने हमको पैदा किया है, हम खुदा की सच्चाई से वाकिफ हों, उसकी बातों को सीखें और फैसला फिर आपका है कि आप किस राह की तरफ जाते हैं, आपका क्या इंतखाब है। बहुत शुक्रिया यूसुफ भाई। तो जाशवा साहब, सवाल उन्होंने पूछा, मैंने भी आपसे सवाल पूछा, आपकी मर्जी है जिससे भी आप शुरू करना चाहें। जी, ज़रूर है कि सबसे पहले मैं भाई यूसुफ का शुक्रगुज़ार हूँ कि थैंक यू कि उन्होंने मसीह की मोहब्बत को महसूस करते हुए खुदावंद में मुझे अपना भाई जाना, अपने ख़ानदान का हिस्सा जाना। और मैं खुदा का मशकूर हूँ कि मुझे फ़ख्र है मसीही होने पे और मसीही ख़ानदान का हिस्सा बनने पे। जैसा कि भाई यूसुफ ये बात हमारे सामने रख रहे थे कि ये लोग जो हैं कि किस तरीके के साथ इस कुरान को पढ़ते हुए भी नहीं समझ पाते। मैं आपको एक बात कुरान के हवाले से बताना चाहता हूँ कि आई थिंक ये सूरह अहकाफ, सूरह का नंबर मेरे ज़हन से निकल गया, लेकिन मैं आपको वो वर्स सामने रखना चाहता हूँ कि वाज़ेह तौर पर कहा जाता है, कुल या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी इनसे कह दीजिए, यानी कि ए मोहम्मद इनसे कह दिए। हमने कुरान को इसलिए मोहम्मद को कहा जा रहा है कि ए मोहम्मद हमने कुरान को इसलिए अरबी में नाज़िल किया ताकि तुम समझो। जी जाशवा भाई, यहां से ही बात जारी जी, रखेंगे, अगर आप इजाजत दें। कॉलर हमारे साथ हैं तो कॉल ले लें। जी, जी। ले लीजिए, ले। जी, लाइव शो फजल रबी में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अपने टीवी की आवाज कम कर दीजिए और जो भी बात आप करना चाहें। खुश आमदीद। कौन साहब या साहिबा और कहां से? आपका वक्त है। गुड इवनिंग डॉक्टर साहब, मैं स्टीफन जर्मनी से बात कर रहा हूँ और पास्टर जशवा की गवाही सुन के तो बहुत ही अच्छा लगा। और दूसरा ये है कि उनके वो भाई के लिए, बहन के लिए जो उनका दोस्त था और जिनके साथ वो मतलब जिनकी डेथ होगी, उनके लिए आई एम फीलिंग सो सॉरी। और दूसरा ये है कि आपके प्रोग्राम के जरिए बहुत ज़्यादा बरकत मिली। खुदा आपको बहुत बरकत दे। थैंक यू सो मच, इट्स सो वंडरफुल। जी बहुत शुक्रिया स्टीफन भाई आपके मोहब्बत भरे अल्फाज के लिए, और आपने कॉल किया। दुआओं में हमें याद रखिए, पास्टर जाशवा को भी। जी पास्टर साहब जारी रखिए जहां से आपने सिलसिला रोका था। जी, वो मैं बात कर रहा था कि वाज़ेह तौर पर मोहम्मद को कह दिया गया कि ए मोहम्मद हमने इस कुरान को अरबी में इसलिए नाज़िल किया ताकि तुम इसको समझो। हम्म। मेरे अजीजों, मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि ये मुस्लिम कौम जो है क्यों नहीं समझ पाते। हम्म। इसलिए कि पहले नंबर पर तो ये समझाने के लिए अरबी में कुरान को इसलिए नाज़िल किया कि वो पहले मोहम्मद तो समझ ले, ठीक है? कि वो पैगंबर इस्लाम समझ जाएं कि ये कहता क्या है। ठीक है। और नंबर 2, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जो एक कौम का लीडर है वो चाहता है कि आप मेरे लिए ही शिफायत करें, मेरे लिए ही दुआ करें कि शायद मैं बच जाऊं, हम्म। तो वो फिर किस तरीके से, मैं कहता हूँ, मैं कभी-कभी सोचता हूँ शायद पैगंबर इस्लाम को पता चल चुका था कि हमसे कोई गलती हो चुकी है, इसलिए कि वो कहते मेरे लिए शिफायत किया करो। ठीक है? और फिर वही बात मैं आपके सामने सुनने वाले हज़रात के सामने रखना चाहता हूँ कि कुरान ने इस बात की तस्दीक कर दी। हम्म। कुरान ने इस बात को वाज़ेह तौर पर बता दिया। सूरतुल बकरा में, कुरान की दूसरी सूरह में, ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अब्सारिहिम ग़िशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। हम्म। कि उन लोगों के लिए तो है ही दर्दनाक अज़ाब अज़ीम है, क्योंकि वो उनके दिलों पर मोहरें कर दी गई हैं, उनके कानों पर मोहरें कर दी गई हैं, उनकी आँखों पर मोहरें कर दी गई हैं, उनके ज़बानों पर मोहरें कर दी गई हैं, ताकि वो सुनते हुए भी ना सुनें, देखते हुए भी ना देखें और बोलते हुए भी ना बोल सकें। क्योंकि उनको सिर्फ़ यही तालीम दे दी गई है कि इस्लाम के अलावा अगर तुम और किताब पढ़ोगे तो ये कुफ़र है, ये गुनाह है। मैं कहता हूं कि अगर किसी को सच्चाई को छुपाने का कोई फायदा नहीं है, सच्चाई छुपाने से भी छुप नहीं सकती है। अगर ये वाकया ही सच्चाई है तो फिर इसके खिलाफ बोलने का इजाजत क्यों नहीं दी जाती, क्यों नहीं बोला जाता?
اس لیے کہ ان کے اوپر تلوار لٹکا دی گئی کہ اگر کوئی سچائی کو جان جائے گا تو وہ بتائے گا، تو پھر اس کے لیے ایک سزا رکھ دی گئی، واجب القتل۔ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، یہ واجب القتل توہین رسالت کا قانون تو 1970 میں پاکستان میں یہ نافذ کیا گیا ہے، عالم اسلام میں تو نافذ نہیں کیا گیا۔ یا کہ محمد نے پیغمبر اسلام نے یہ بات کہیں لکھی ہو یا کہیں ہو کہ میرے لیے میرے خلاف جو توہین کرتا ہے اس کو قتل کر دیا جائے، یا کہ جو اسلام کو چھوڑ چکے ہیں ان کو قتل کر دیا جائے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھتے ہوئے بھی نہیں سمجھتے اور دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھتے، اس لیے کہ یہ میں کہتا ہوں ایک مجنوں ہے، ایک دیوانے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ پاسٹر جاشوا بہت شکریہ، آپ نے کہا مہر کر دی گئی ہے، یہ مہر تو بتائیے کیا ہے، کس نے کی ہے یہ مہر؟ یہ جس طرح متی رسول کی معرف لکھی انجیل مقدس میں بتایا گیا کہ ان کے دلوں پر چربی چھا چکی ہے، ان فقی فریسیوں پر، ان لوگوں پر جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں، ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، اور واضح طور پر فقی فریسیوں کو کہہ دیا گیا کہ ان کے دلوں پر چربی چھا چکی ہے، وہ سنتے ہوئے بھی نہیں سنتے اور دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھتے، اور یہ مہر خدا کی طرف سے کر دی گئی ہے، جس طرح فرعون کے اوپر اس کو سخت دل کر دیا گیا تھا، اس طرح اس قوم کو بھی سخت کر دیا گیا تاکہ یہ سچائی تک نہ پہنچ سکے، اور یہ قوم خدا نے عبرت ناک بنا دیا دنیا میں۔ جو قوم خدا کو نہیں مانے گی وہ ذلت اور رسوائی کا سامنا کرے گی۔ آپ دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ روایات اور مذہب کے پیروکار ہیں، خدا جی، کے پیروکار نہیں ہیں۔ خدا کے پیروکار نہیں ہے۔ اگر خدا کے پیروکار ہوتے تو پھر سچائی کو قبول کر کے آج جس طرح ایک حافظ جو ہے وہ سرونٹ آف گاڈ ہے، جیزس کا سرونٹ ہے، جو خداوند خدا کا ایک خادم ہے، جو اس کی گواہی دے رہا ہے، تو میرا ایمان ہے کہ اگر وہ خدا کی بات کو مانتے، قبول کرتے، تو آج وہ بھی حافظ یا قاری یا کہ ملا نہ ہوتے، بلکہ وہ بھی آج جوشوا کی طرح پادری ہوتے۔ جی، میں یہاں پر یہ ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جی مسیح کے پیروکار بننا کوئی کسی دین کے پیروکار بننا نہیں ہے۔ جی جتنے بھی پروگرام آپ دیکھیں گے وہاں پر ہم کسی مذہب کی طرف رہنمائی نہیں کرتے، ہم ایک شخصیت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، اور جی جس کو قرآن میں مسیح، روح اللہ، کلمت اللہ کہا گیا، اور بائبل مقدس میں اسے خدا کا بیٹا اور خدا کہا گیا ہے۔ جی تجربہ ضروری ہے۔ جاشوا صاحب، میں آپ سے ایک اور بہت اہم سوال آج آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ موجود ہیں اور پھر بھی خداوند موقع دے گا، لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جلدی سے مختصراً جواب دیجئے گا، پھر مجھے ایک اور آپ سے سوال پوچھنا ہے۔ جی جی سوال یہ ہے کہ جناب جو تیسرے خلیفہ تھے اسلام کے، عثمان، ان کے دور جی میں یہ تاریخ کی ساری کتابوں میں لکھا ہے کہ جتنے بھی قرآن موجود تھے اس وقت ان کو جلا دیا گیا، جی اور انہوں نے 7 جلدیں بنائیں۔ تو جی وہاں پر جو جھگڑا لکھا ہوا ملتا ہے وہ یہ ہے کہ پڑھنے میں کچھ فرق تھا، جھگڑا پیدا ہو گیا اور انہوں نے سب جلا دیے۔ پہلی بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کتابیں یہ کہتی ہیں پڑھنے میں جی چونکہ فرق تھا، جھگڑا پیدا ہوا، تو اگر پڑھنے میں فرق ہو تو پھر تو پڑھنے کی جو ترتیب ہے، جو طریقہ ہے، اس کو بدلا جاتا، جلانا نہیں چاہیے تھا۔ تو جی اگر یہ جلا دیے گئے ہیں تو آپ، چونکہ آپ کا تعلق ایک علماء کے گھرانے سے ہے، کیا سٹڈی آپ کو ملی، کیا جواب ہے اس کا؟ اور جو جلدیں 7 بھیجی گئیں، 7 جلدیں جی بھیجی گئی، ان میں سے میں اکثر پوچھتا ہوں ایک بھی آج موجود نہیں ہے، تو آج جو موجود ہے یہ کہاں سے آئی؟ تو اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ بالکل، میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے کہ بقول قرآن کے کہ قرآن، اصلی قرآن جو ہے وہ لوح محفوظ پر قرآن کے، یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے پاس ہے، قرآن کے اللہ کے پاس ہے۔ اصلی قرآن تو قرآن اس چیز کا شاہد ہے، اصلی قرآن تو اس دنیا میں ہے ہی نہیں ہے۔ جی جاشوا صاحب، اور بہت شکریہ۔ نمبر 2، میں چاہوں گا جی آپ اس پر کومنٹ کریں کہ وہ جلا دیے گئے کیوں، اور وہ جی موجود نہیں ہیں جلدیں آج، تو کیا کہیں گے اس کے بارے میں، کہیے کچھ۔ ہاں جی، میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں تمام سامعین حضرات اور دیکھنے والے سننے والے حضرات سے کہ وہ قرآن اس لیے جلا دیے گئے کہ اس وقت
لوگ متفق ہی نہیں تھے، کیونکہ کچھ قرآن جو تھا وہ پتوں کے اوپر لکھا گیا، کچھ قرآن چمڑے کے اوپر لکھا گیا، کچھ پتھروں کے اوپر لکھا گیا، اور پھر ہر کوئی وہ جس کے پاس تھا وہ کہتا کہ یہ قرآن درست ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب 30 خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی کے دور میں کہ یہ بات جب کہ قرآن کو کتابی شکل دی گئی، اس وقت ان تمام صحائف کو یعنی کہ قرآن کو جو کہ مختلف صحابہ کرام نے لکھا تھا، ٹھیک ہے، اور کہتے ہیں کہ وہ پڑھنے کے لحاظ سے درست نہیں تھا۔ جی بہت شکریہ، کیسے؟ بہت شکریہ، جی آپ نے یہ بتایا کہ مختلف تھا، مختلف لکھائیاں تھی، پھر اس کو جلا دیا مختلف گیا۔ لکھائیاں تھی، ٹھیک بالکل۔ ہے، شکریہ۔ 2 جملوں جی میں اگر خدا آپ کو لمبی زندگی دے، اگر آمین۔ آپ کے پاس یہ آخری لمحات ہوں، آپ جی 2-4 جملوں میں دنیا کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سب سے پہلے میں اپنے ان عزیز و اقارب کو یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ میں اپنے مسلمان بہن بھائیوں سے یہ التماس کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ صراط مستقیم راہ کو پانا تو اس قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں۔ بہت شکریہ، جاشوا بھائی ہمارے ساتھ تھے، آپ سن رہے تھے جاشوا بھائی سے، ہم ان کی زندگی کے بارے میں پوچھ رہے تھے، وہ بتا رہے تھے خدا جب زندگی کو تبدیل کرتا ہے، آپ نے یہ بھی دیکھا اور سنا کہ یہ راہ آسان نہیں ہے، لیکن یہ زندگی کی راہ ہے۔ اس راہ میں مارنے والے دعویٰ دار تو بہت، لیکن بچانے والے نے ثابت کیا کہ وہ سچا ہے۔ خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ خدا انسان سے باتیں کرتا ہے، اور ان میں سے ایک طریقہ انسانوں کے ذریعہ سے ہے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے منت کرنا چاہتا ہوں، خدا کا ایک خادم ہوتے ہوئے، کہ جب خدا کلام کرتا ہے تو یہ اس کی محبت کی آواز ہے، یہ اس کی رحمت کا پیغام ہے، یہ اس کی شفقت کی بارش ہے جو وہ تمام انسانوں کے لیے مہیا کرتا ہے۔ اور اس کی خواہش یہ ہے کہ انسان ابدی موت جو ہلاکت ہے، خدا سے جدائی ہے ہمیشہ کے لیے، خدا انسان کو خود سے جدا دیکھنا نہیں چاہتا، وہ یہ چاہتا ہے کہ انسان خدائی زندگی میں آ جائے، خدا کے ساتھ ملاپ میں آ جائیں۔ جدائی اس کا منصوبہ نہیں ہے، اسی لیے وہ دنیا کے مختلف خطوں میں، مختلف علاقوں میں، مختلف مکتبہ فکر سے لوگوں تک اپنی بات، اپنی محبت کا پیغام پہنچا رہا ہے۔ اور بائبل یہ کہتی ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ پوری دنیا کی کتابیں کھنگال ڈالیے، یہ محبت کا پیغام کہیں اور آپ کو نہیں مل سکتا۔ اس زندگی میں آنے کی راہ، اس کا نام یسوع مسیح ناصری ہے۔ بہت شکریہ، آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر ڈینیل اجازت چاہتا ہے۔ خداوند بہت برکت دے۔ تھینک یو۔